बहुत सारे दोस्तों ने बाय एयर अपनी फैमिली के साथ या खुद सफ़र किया होगा। तो सफ़र के शुरू होने से पहले एक अनाउंसमेंट होती है कि अगर इस एरोप्लेन में ऑक्सीजन प्रेशर कम हो जाता है तो एक मास्क अवेलेबल है, तो आपने वो लगा लेना है जिसकी वजह से ऑक्सीजन का लेवल पूरा हो जाएगा। तो उसमें एक अहम बात कही जाती है कि अगर आपके साथ बच्चे हैं आपके साथ, तो आपने सबसे पहले मास्क अपने आप को लगाना है, उसके बाद बच्चों को लगाना है। आम तौर पे हमारा रवैया यही होता है कि हम पहले बच्चों का ख्याल करते हैं फिर अपना करते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर वहाँ पे ऐसा क्यों कहा जाता है। उसकी बुनियादी तौर पर वजह यह है कि अगर ऑक्सीजन लेवल आपका कम हो गया है तो आप इस पोजीशन में नहीं रहेंगे कि दूसरों की हेल्प कर सकें। उसकी बनिस्बत अगर आप मास्क पहले खुद लगा लेते हैं, उसके बाद आप बच्चों को भी मास्क लगा सकते हैं और दूसरों को भी उसमें हेल्प कर सकते हैं। तो इससे क्या बात सामने आई? इससे सामने बात ये आती है कि सबसे पहले अगर आप ज़्यादा सेहतमंद, ज़्यादा बेहतर अंदाज से चीज़ें करने की सलाहियत अपने आप के अंदर डेवलप करते हैं, आप ज़्यादा सलाहियत रखने वाले हैं, तो आप फिर दूसरों की मदद कर सकते हैं। ऐसा मुमकिन नहीं है कि आपकी कैपेसिटी, आपके स्किल्स या आपके अंदर जो जज्बा है, जो जुनून है, वो कम है, लेकिन आपकी चाहत ये है कि आप दूसरों की हेल्प कर सकें, दूसरों को फैसिलिटेट कर सकें, आसानियाँ पैदा कर सकें। तो ऐसा मुमकिन नहीं है। तो हमने पहले एक वीडियो में बात की थी कि वो कौन सी आदत हैं जो हमें अपनी लाइफ से एलिमिनेट करनी है। तो हमने 8 आदत पे बात की थी। तो सबसे पहले ये है कि जो लोग ये वीडियो अब देख रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि अगर उन्होंने पहले वीडियो नहीं देखी, 8 वो आदत जो हमारी तरक्की के में सबसे बड़ी रुकावट होती हैं, तो वो सबसे पहले उस वीडियो को देखें। इस वीडियो को अभी देखने का उनको इतना बेनिफिट नहीं होगा। तो ऊपर मैंने लिंक के अंदर आप उसको देख सकते हैं कि वो कौन सी 8 आदत हैं, क्योंकि जब वो आप देख लेंगे तो उसके बाद ये वीडियो देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर अंदाज से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं। तो हम चलते हैं इसकी तरफ कि आज हम क्या बात करेंगे। जैसे हमने उसमें बात की थी कि हमने आदत जो हमारी लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं कर रही, वो हमने एलिमिनेट कर दी। तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए देखें कि हमारा ये जो माइंड है ये एक बास्केट की तरह है। इसमें हम चीज़ें अब्जॉर्ब करते रहते हैं, लर्न करते रहते हैं। उस वीडियो में मैंने बात की थी कि एक लर्निंग प्रोसेस है, उसके बाद अनलर्निंग है, फिर रीलर्निंग है। तो पिछली दफ़ा हमने क्या किया, इस बास्केट में से वो चीज़ें जो हमारी लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं करती थी उनको निकाल दिया। उससे फ़ायदा क्या हुआ कि एक तो इस बास्केट के अंदर स्पेस बन गई है, जगह बन गई है नई चीज़ों की। दूसरी अहम बात ये हुई है कि हमारे पास इस वक्त टाइम भी है, क्योंकि वो काम जो पहले हम कर रहे थे अब हम नहीं कर रहे। तो इसका मतलब है हमारे पास अज़ाफ़ी टाइम मिल गया है हमें। इसके साथ साथ दूसरी जो अहम बात है वो ये है कि अब ज़्यादा हम कंफर्टेबल हैं, क्योंकि काम का, चीज़ों का इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं है, तो हम ज़्यादा कंफर्टेबल भी हैं, फिर हमारे पास टाइम भी है, और उसके साथ साथ अहम जो चीज़ है कि हमारे माइंड में स्पेस भी है। तो आज हम बात करेंगे कि वो 6 आदत जो हमने अपनानी है, जिनकी वजह से हमारी जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ही फास्ट हो जाएगा, तेज़ हो जाएगा, और हम अपनी मंजिल मकसूद पे ज़्यादा बेहतर अंदाज से और ज़्यादा टाइमली पहुंच सकते हैं। तो वो कौन सी चीज़ें हैं? सबसे पहले क्लियर गोल, ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम ग्रो करना चाहते हैं किसी भी फील्ड में हैं, तो सबसे अहम ये है कि आपको और हम सबको ये पता होना चाहिए कि हमारा गोल क्या है, हमारा मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ क्या है। तो इसके लिए, गोल के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। सबसे पहले कि व्हाट, कि है मकसद क्या। दूसरी बात वाई, कि वो जो मकसद या वो जो काम मैं कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ, और तीसरा उसको करना कैसे है, हाउ। तो इसके बारे में आप जितना मर्ज़ी, आजकल डिजिटल दौर है, इंटरनेट अवेलेबल है,
ہم بہت سارے کام ایسے کرتے ہیں، براؤزنگ فیس بک پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم 2 2 گھنٹے گزار دیتے ہیں، انسٹاگرام پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سارا ٹائم کرتے ہیں، یا ویسے ہی سرفنگ کرتے رہتے ہیں، انٹرنیٹ کی سرچنگ کرتے رہتے ہیں۔ تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہاں پہ انٹرنیٹ پہ بھی جائیے، اور سب سے پہلے کہ کلیئر گول کیا ہوتا ہے، مقصد کیا ہوتا ہے، اس کو سرچ کیجئے، واٹ، وائی، ہاؤ، لازمی اس کو دیکھیے، انڈرسٹینڈ کیجئے، کیونکہ جس بندے کا مقصد کلیئر ہوتا ہے کہ میں نے کرنا کیا ہے، میں نے یہ کیوں کرنا ہے، اور پھر کیسے کرنا ہے اس کو، وہ زیادہ بہتر انداز سے چیزوں کو آگے لے جا سکتا ہے۔ تو اب ہم نے اس پہ ٹائم لگانا ہے۔ یہ ونس ٹائم لگنے والی بات ہے کہ ہم نے اپنے گول جو ہے اس کو کلیئر کرنا ہے، اس کے بارے میں ٹرانسپیرنٹ ہونا ہے خود بھی، اور پھر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، کیونکہ وائی جو ہے وہ ہمیشہ آپ کو اپنے گول کی طرف لے کے جائے گی، کیونکہ بعض اوقات مسائل بھی آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، ڈیفیکلٹیز آتی ہیں، تو اس کے اندر جتنا وائی آپ کا اسٹرانگ ہوگا کہ آپ یہ کام کر کیوں رہے ہیں، تو وہ آپ مضبوطی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہیں گے، اور آپ کی ڈائریکشن صحیح رہے گی۔ نمبر 2، فرم بلیف۔ اہم چیز یہ ہے کہ آپ کا اپنے اوپر کتنا یقین ہے، اپنے اوپر کتنا اس چیز میں مضبوطی ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں۔ کیوں؟ اہم چیز یہ ہے کہ اگر آپ نے چیزیں ڈرائیو کرنی ہیں، آپ نے چیزیں آگے لے کے جانی ہیں، آپ نے پلان ایگزیکیوٹ کرنے ہیں، آپ نے اپنے پلانز کو ترقی کی طرف لے کے جانا ہے، تو اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کا یقین فرم ہونا چاہیے، پورا یقین کہ میں یہ کر سکتا ہوں، اور یہ میں کروں گا، اور یہ میں کر لوں گا۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ ایک تو آپ ہمیشہ ہر سچویشن میں پازیٹیو رہیں گے، اور جب بھی چیلنج آئے گا تو اس میں پازیٹیو رستے نکالتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ذہن اور آپ کے جو بھی ایکشنز ہوں گے گروتھ اورینٹڈ ہوں گے، گروتھ کی طرف آپ جائیں گے، اسی طرف سوچیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اہم امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کے جو بلیو، یقین ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو ترقیوں پہ لے جاتا ہے، اور جب تک آپ کا اپنے اوپر یقین نہیں ہے، لوگوں کا آپ پہ 100 دفعہ یقین ہو یا جو مرضی ہو، حالات جیسے مرضی ہوں، لیکن ایک اہم فیکٹر یہ ہے کہ آپ کا اپنے آپ پہ یقین ہے، آپ کو اپنے آپ پہ یقین ہے کہ میں کر سکتا ہوں، تو یقیناً ڈیفینیٹلی وہ سب سے بڑا سپورٹیو ٹول ہوتا ہے۔ اور تیسری بات، وننگ ایٹیچیوڈ۔ ہر وقت آپ کو یہ ہوتا ہے کہ میں جیت سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب وننگ ایٹیچیوڈ بنتے کیسے ہیں؟ وننگ ایٹیچیوڈ سوچنے سے نہیں بنتے، یہ میری ایک بات ذہن میں رکھیے گا۔ میں اپنے ایکسپیرینس سے بتاتا ہوں کہ آپ یہ کہیں کہ ایک دفعہ میں نے سوچ لیا کہ میں تو کر سکتا ہوں، میرے اندر وننگ، جیتنے کا جذبہ ہے، اور میں جیتنا چاہتا ہوں، اس سے کبھی بھی نہیں جیت پائیں گے۔ اس کی ریزن کیا ہوتی ہے؟ ہیومن مائنڈ جو ہے، اس میں میکانزم کیا ہوتا ہے؟ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ یہ جو ہمارا ذہن ہے نا، اس کے اندر 2 کریکٹرز ہوتے ہیں جو ہمیشہ آپس میں فائٹ کرتے رہتے ہیں۔ اس کو ہم آسانی کے لیے ایسا کر لیتے ہیں کہ ہمارے مائنڈ کے اندر، ذہن کے اندر 2 بلیاں ہیں۔ اب ایک بلی ایسی ہے جو ہمارے ذہن کے اندر اس طرح اس کا سوچ ہے کہ اس کا، کہ مجھ سے اگر فرض کریں کہ اس بلی کی خوراک یہ ہے کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ میں تو یہ کر ہی نہیں سکتا، جب میں نے یہ سوچا تو وہ بلی کو خوراک ملی، اور وہ زیادہ تندرست، زیادہ مضبوطی کی طرف گئی۔ میں نے یہ سوچا کہ یہ پتہ نہیں میرے سے ہونا ہے یا نہیں ہونا، تو پھر اس کو دوبارہ خوراک گئی۔ اچھا، دوسرے طرف جو بلی ہے وہ کیا ہے کہ میں کہتا ہوں میں تو یہ کر لوں گا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تو اس بلی کو خوراک مل رہی ہے۔ اب یہ زیادہ تندرست، زیادہ قوت میں آ رہی ہے، توانا ہو رہی ہے۔ اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ کوئی مسئلہ نہیں، یہ پرابلم آ گیا، ایشو ہی کوئی نہیں ہے، ہم اس کو اس طرح حل کرتے ہیں تو آگے بڑھتے ہیں، تو پھر اس بلی کو خوراک ملی۔ اب یہ جو ہمارے اندر وننگ ایٹیچیوڈ ہوتا ہے، یہ ہماری سوچوں کے نتیجے میں ڈیولپ ہوتا ہے۔ جیسے ہم سوچتے رہتے ہیں ویسے ہی وہ ڈیولپمنٹ پروسیس ہوتا رہتا ہے۔ اب دونوں سوچ یا دونوں بلیاں آپس میں فائٹ کرتی رہتی ہیں، ایک ٹائم آتا ہے کہ دونوں برابر پہ آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں، اور یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب ہم ہائیلی کنفیوزڈ ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہونا ہے، نہیں ہونا، کیا بنے گا، کیا ہوگا۔
تو اس سچویشن میں اگر آپ نے وہ وننگ والی ایٹیچیوڈ والی بلی والی اس کو خوراک دیتے رہے کہ آپ پازیٹیو رہے، آپ اپنے ایٹیچیوڈ کو اپنی منزل کے تحت لے کے چلتے رہے، تو کیا ہوگا، یہ بلی طاقتور ہو جائے گی، زیادہ صحت مند اور یہ کمزور ہو جائے گی، تو پھر یہ ڈومیننٹ ہو جائے گا، تو یہاں پہ وننگ ایٹیچیوڈ۔ اب اس چیز کو آپ ایک دفعہ ایک کام میں، 2 دفعہ 3 دفعہ، سال 2 سال یہ چیزیں کرتے رہتے ہیں، تو پھر اس کے بعد آپ کے اندر ایک چیز ڈیولپ ہو جاتی ہے جس کو کہتے ہیں جی کہ وننگ ایٹیچیوڈ ہے، وننگ بیہیویئر ہے۔ یہ بندہ تو ہمیشہ ہی جیتتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس کا مائنڈ کے اندر پروسیس چیزیں ہو جاتی ہیں، اور پھر اس کی باڈی اس کو سپورٹ کرتی ہے، اور وہ ایکشن اورینٹڈ اس طرح ہو جاتا ہے کہ وہ اس کی سوچ فوکس ہمیشہ وننگ کی طرف ہوتا ہے، اور جب وننگ کی طرف ہوگی تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا، وہ ہمیشہ کام وہ کرے گا جس سے بندہ ون کرتا ہے۔ اس کے بعد اس کی باڈی کے ایکشن اور باتیں اور فوکس وہ سارا کچھ کیا ہوگا وننگ پروسیس کی طرف ہوگا۔ تو اس میکانزم کے تحت وننگ ایٹیچیوڈ بنتا ہے۔ تو اس لیے یہ پریکٹس، جیسے ہم کہتے ہیں نا پریکٹس میکس مین پرفیکٹ، تو یہ پریکٹس کرنے سے آتا ہے، تو یہ ہم نے ڈیولپ کرنا ہے۔ اس کے بعد نو فیئر آف فیلئر، یہ بہت بڑی چیز ہے کہ اپنے اندر جو ناکامی کا خوف ہے اس کو رفع دفع کر دینا ہے۔ ناکامی کوئی چیز نہیں ہے۔ ناکامی ہمارے ذہن میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ڈیفینیشن ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ ناکامی ہوتی کیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی بھی آپ کام کر رہے ہیں، ناکامی کا لفظ اپنی ڈکشنری سے نکال دیں، کوئی ناکامی نہیں ہوتی، کیونکہ آپ کی ایک منزل ہے، منزل کے اندر مختلف سٹیپس ہیں، مختلف پروسیسز ہیں۔ اب ان پروسیس یا سٹیپس کے دوران کچھ رکاوٹیں آتی ہیں۔ اچھا، ان رکاوٹوں کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ میں تو جی ناکام ہو گیا۔ ناکام نہیں ہوئے تھے، وہ رکاوٹ آئی ہے، اس رکاوٹ کا انالیسس کرنا ہے اور اس کے بعد آگے بڑھ جانا ہے۔ تو یہ انالیسس کر کے دیکھنا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے، وہ وجہ ڈھونڈ کے اس کو حل کر کے آگے نکل جانا ہے۔ تو اس لیے جب ہمارے ذہن سے یہ ناکامی کا خوف جو ہے وہ نکل جاتا ہے، تو پھر ہم اپنی منزل پہ آسانی سے اور زیادہ کامیابی کے ساتھ پہنچ جاتے ہیں۔ اور ایک اہم 5ویں بات، بعض اوقات خوف ہے، فیئر ہے، ٹھیک ہے، چیزوں کو کر سکتے ہیں، بعض اوقات پھر بھی انسان کے مائنڈ میں وہ آ جاتا ہے، تو اس کا پھر اس سے فردر کہ پہلی تو بات ہم نے کہا کہ نو فیئر آف فیلئر ہم نے ذہن میں رکھنا ہے، ناکامی ہوتی کچھ نہیں ہے، اگر اس کے باوجود بھی ہے تو پھر کنٹرول کرنا ہے اس فیئر کو۔ کیوں کنٹرول کرنا ہے، اس کی ریزن کیا ہے کہ ہمیں کنٹرول کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ سب سے پہلے ایک آپ بات سنیں، جو بھی بندہ فیئر میں ہوگا 3-4 چیزیں اس کا ساتھ نہیں دیں گے۔ پہلی بات کہ اس کی باڈی لینگویج جو ہے وہ اس کا ساتھ نہیں دے گی، اس کا چہرہ، اس کی باتیں اور اس کے ایکشنز، یہ ہمیشہ ذہن میں رکھ لیجیے۔ جب بھی آپ نے کسی کا انالیسس کرنا ہو کہ یہ بندہ فیئر میں ہے یا نہیں ہے، تو آپ دیکھ لینا جو خوف زدہ ہوگا اس کی باتوں میں کوئی ربط نہیں ہوگا، اس کے چہرے پہ چہرہ اور اس کی باتیں ساتھ نہیں دے رہے ہوں گے، اس کی باڈی لینگویج جو ہے وہ ساتھ نہیں دے رہی ہوگی، تو آپ کو خود اندازہ ہوگا۔ تو اب میرا آپ سب سے ایک سوال ہے کہ جو بندہ فیئر میں ہے، جس کی باتیں اور جس کا باڈی ایکشنز اور جس کے ایکشنز اور چہرہ اس کا ایک دوسرے کے ساتھ ربط نہیں ہے، ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دے رہے، تو اندازہ کریں کہ وہ بندہ چاہ رہا ہے کہ میں دوسروں کو ہیلپ بھی کروں، نمبر 1، وہ کہہ رہا ہے میں ترقی بھی کروں، گرو بھی کروں۔ از اٹ پاسبل؟ کیا یہ ممکن ہے؟ میرے خیال کے اندر ناممکن ہے۔ اس کی وجہ کیونکہ جب بھی آپ نے کامیابی حاصل کرنی ہے تو اکیلے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ نے ٹیم کو لے کے ساتھ چلنا ہوتا ہے، آپ نے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے، آپ نے پارٹ آف ٹیم ہونا ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب آپ یہ چیزیں کنٹرول نہیں کر پاتے تو کامیابی کبھی بھی نہیں ملتی۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ جی میں ایفرٹس بھی بہت کر رہا ہوں، محنت بھی بہت کر رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود مجھے کامیابی نہیں مل رہی، تو ایسا کیوں ہے؟ تو اتنا اپنے آپ کو اسٹرانگ کر لینا ہے، اتنا مضبوط کر لینا ہے کہ اگر کبھی فیئر ہے تو وہ کبھی بھی ڈومیننٹ نہیں ہونا چاہیے۔ میں ایک چھوٹی سی اپنی ایگزامپل پرسنل دیتا ہوں۔ آج سے کوئی 3 سال پہلے میں اپنی ٹیم کے ساتھ اسی طرح موو کر رہا تھا، ہم کسی
اپنے پروجیکٹ کے حوالے سے ہی. تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم نے پورا دن اکٹھے گزارا. تو کافی اس وقت پریشر والی سچویشن تھی ہمارے اس پروجیکٹ کے اندر، اس کام کے اندر، یا اس جاب ٹائم پیریڈ پہ. تو ہم شام کو ریویو کرنے کے لیے بیٹھے تو میں نے کویشچن کیا، جی کیا فیڈ بیک ہے آپ لوگوں کی، تو کیا سمجھتے ہیں کیسا آج کا راٹ ہوا. تو اس میں سب سے پہلے ایک لڑکے نے بات کی. اس نے کہا جی باقی تو مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن ایک بات ہے کہ ہم سارا دن ہی ٹینشن میں رہتے ہیں، اور آج آپ کے ساتھ ہم نے سفر کیا ہے تو ہمیں یہ لگا ہے آپ کو تو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، آپ کو تو کوئی فکر ہی نہیں ہے. میں نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا جی آپ بات کر رہے تھے تو کوئی ٹینشن کوئی فرسٹریشن، وہ مختلف کویسچنز کر رہے تھے جس سے بندہ ویسے ہی سن کے پریشان ہو جاتا ہے. اچھا پھر میں نے دوسرے اپنے ساتھی سے، کالیگ سے پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے؟ تو اس نے کہا جی بات تو ان کی ٹھیک ہے، ہمیں تو بڑی پریشانی ہوتی ہے، رزلٹس نہیں آتے، چیزیں نہیں آتی، تو آپ تو ایسا نہیں کر رہے تھے. تو اس وقت پھر میں نے ان سے ایک بات کہی. میں نے کہا دیکھیں سمپل سی بات ہے، جن لوگوں کے ساتھ آپ مل رہے ہیں، جا رہے ہیں جن کے پاس، اچھا ان کو آپ ایک پلان دے رہے ہیں کہ جی ہم اس طرح بزنس کو بہتر کریں گے، ہم آگے بڑھیں گے، آپ کو ساتھ لے کے چلیں گے. آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کام کریں، آپ یہ بزنس کریں، آپ کی پروفٹیبلٹی انکریز ہوگی، آپ کا بزنس بہتر ہوگا، آپ کو ہم سپورٹ کریں گے. ٹھیک ہے، آپ اس کی گروتھ کی بات کر رہے ہیں. تو مجھے ایک بات بتائیے، دوسرا بندہ پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ ہے، زیادہ پڑھا ہے، یا وہ بزنس کو زیادہ جانتا ہے، کم جانتا ہے، لیکن ایک بات مجھے بتائیے کہ جس بندے کو آپ یہ ہوپ دے رہے ہیں اور آپ کمٹمنٹس کر رہے ہیں، تو اگر آپ کے اندر ہی خوف ہے، آپ کی باتوں کا ربط نہیں ہے، آپ کی جو کمیونیکیشن ہے وہ اس لیول کی نہیں ہے، اور آپ خود ہی کانفیڈنٹ نہیں ہیں، آپ کے اندر خوف ہے کہ پتہ نہیں یہ ہونا ہے، تو مجھے بتائیں وہ بندہ آپ کی بات پہ کو ایکسیپٹ کرے گا؟ تو وہ سوچ میں پڑ گیا. تو یہ ذہن میں رکھیے گا. اور اس کے بعد انہوں نے اس بات پہ ایگری کیا. پریشانیاں معاملات ہوتے ہیں، لیکن روتے ہوئے شخص کے ساتھ دنیا میں کوئی نہیں چلتا، یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا. دنیا ہے بہادروں کی، دنیا ہے لڑنے والوں کی، دنیا ہے آگے بڑھنے والوں کی، دنیا ہے پرجوش لوگوں کی، دنیا ہے پیشن کے ساتھ زندگی گزارنے والے لوگوں کی، دنیا ہے کامیابیاں حاصل کرنے والوں کے ساتھ، دنیا ہے حوصلے کے ساتھ دوسروں کو آگے ساتھ لے جانے والوں کے ساتھ رہتی ہے. تو اس لیے اس پوائنٹ کو ہمیشہ ذہن میں رکھ لیجئے. وقت گزر جاتا ہے، ٹائم گزر جاتا ہے، لیکن جو حوصلے کے ساتھ اور مکمل یقین پختگی کے ساتھ چیزوں کو آگے لے کے چلتے ہیں وہی کامیاب رہتے ہیں، اور انہیں کو لوگ یاد رکھتے ہیں. اس کے بعد چھٹے نمبر پہ جو اہم چیز ہے وہ ہے آپ کی امپورٹنس، کہ آپ نے پہلے کون سا کام کرنا ہے. دیکھیں آپ دن میں یا 6 ماہ میں، سال میں 10 کام، 20 کام، 40 کام کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ہر کام جو ہے وہ پہلے کرنا ہے، ایسا ممکن بھی نہیں ہے. آپ یقیناً 10 کام آج کرنا چاہ رہے ہیں تو 10 میں سے کچھ تو پہلے کرنے ہیں. لیکن جب ہمیں ایک رول ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایک فارمولہ ہے جس کو آپ جا کے انٹرنیٹ پہ چلے جائیے گا، دیکھیے گا، سرچ کیجئے گا، پڑھیے گا، انڈرسٹینڈ کیجئے گا. میں یہاں پہ تھوڑا سا اس کو بتا دیتا ہوں کہ ایک 20-80 کا رول ہے. یہ ہے کیا؟ ریسرچ نے یہ ثابت کیا ہے کہ 20% جو ہے ہمارے ایسے کام ہوتے ہیں جو ہمارا سکسیس کے اندر 80% ویلیو ایڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور 80% ایسے کام ہوتے ہیں جو ہوتے تو 80% ہے، بہت زیادہ، لیکن وہ کنٹریبیوشن جو ہماری سکسیس ہے اس میں جو ویلیو ایڈ کر رہے ہیں وہ صرف 20% کر رہے ہیں. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ کیا ہم 80% جو کام ہے وہ پہلے کریں گے یا وہ 20% پہلے کریں گے؟ تو میرے خیال کے مطابق وہ 20% پہلے کام کریں گے جو 80% ویلیو ایڈ کر رہے ہیں ہماری کامیابی کے اندر. تو اس پہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ ہمارے ایک ٹرینر تھے جن کے ساتھ ہم نے 2 دن گزارے، ڈاکٹر ایس اے رب. ہی از اے نائس گائے، گریٹ پرسنالٹی، اور کمال کے پرسن ہیں. کبھی موقع ملے تو ان کو ضرور پڑھیے گا، دیکھیے گا. آج کل آئی تھنک گرین کوئی این جی او ہے، ڈاکٹر ہیں بیسیکلی وہ.
تو وہ بات کرتے تھے اور انہوں نے بات کی تھی، انہوں نے کہا جی پہلے ہاتھیوں کو پکڑیں، چوہوں کے پیچھے بھاگنا نہیں ہے۔ ایکچولی وہ جو 80% ہے نا وہ چوہے ہیں اور 20% جو ہیں وہ ہاتھی ہیں، تو ہم نے ہاتھیوں کو پکڑنا ہے۔ تو ہاتھیوں کے پکڑنے کی وجہ کیا ہے کہ ہاتھی جو ہیں وہ 80% کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، تو ہم نے ان پہ کام کرنا ہے۔ تو وہ کام جو ہاتھیوں والی اتنا جسہ اتنا بڑا ہوتا ہے اور اتنی بڑی کنٹریبیوشن، تو وہ جو کنٹریبیوشن کر رہے ہیں نا وہ کام پہلے پکڑنے ہیں، تو ان کاموں پہ پہلے فوکس کرنا ہے۔ تو یہ پرائورٹائز کر لیں گے، اس سے مزہ کیا آتا ہے کہ آپ نے کام صرف 20% کا کیا، 80% کامیابی حاصل ہوگی۔ اب آپ کے اندر جوش جذبہ جنون بھی ہائی ہوگا، تو آپ کیا کریں گے، وہ 80% جو بعد والے کام ہیں لیکن ایڈ انہوں نے 20%، آپ خوشی خوشی جلدی جلدی ان کو بھی کر لیں گے۔ تو اس لیے یہ 6 چیزیں ہیں جو ہم نے اب اپنے اندر ڈیولپ کرنی ہے۔ اچھا، اس پہ میں ایک تھوڑا سا فیڈ بیک ضرور دوں گا کہ میری باتیں سننے سے، یہ ویڈیو دیکھنے سے، اس سے چینج کوئی نہیں آنے والا۔ شاید آپ کو برا بھی محسوس ہو کہ یہ جی کیا بات کر رہے ہیں۔ ہاں، 2 طرح کے رزلٹس آئیں گے۔ پہلا رزلٹس، آپ نے یہ سنا، یہ باتیں دیکھیں، پچھلی ویڈیو بھی آپ نے دیکھی اور اس کے بعد یہ والی ویڈیو بھی۔ اب 2 چیزیں ہوں گی، آپ کے اندر 4 دن 5 دن 10 دن ایک موٹیویشن رہے گی، جذبہ رہے گا، جنون رہے گا، ہاں یار میں یہ کر لوں، یہ ایسے کر دوں، ہو جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد یہ تھوڑا تھوڑا دھیما پڑنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے کام یہ کیا کہ اس کو ڈیلی بیسس پہ اس کو رائٹ ڈاؤن کر لیں، پریکٹیکلی اپنی لائف کے اندر امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیں، پہلے دن آپ دیکھیں گے تھوڑی سی امپرومنٹ آئی ہے، دوسرے دن دیکھیں گے تھوڑی اور آئی ہے، لیکن کنٹینیوسلی کنسسٹنسی کے ساتھ آپ نے یہ چیزیں کرتے رہنا ہے۔ جب آپ چیزیں یہ کرتے رہیں گے، اس کے بعد آپ 20 دن 21 دن 30 دن کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یار لائف از چینجنگ ٹوٹلی، زندگی بدل رہی ہے، زندگی میں بہتری آ رہی ہے، میں اب زیادہ پرسکون ہو گیا ہوں، زیادہ اچھے طریقے سے کام کر رہا ہوں۔ اگر آپ خود اپنا بزنس رن کر رہے ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں، تو آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کا دل لگنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ کامیابیاں ملیں گی نا۔ اچھا، اس کے بعد اگر آپ ایز اے ٹیم کام کر رہے ہیں تو آپ کو کیا ہوگا، آپ دیکھیں گے کہ آپ اپنے پروجیکٹ کی منزل کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا اپنی ٹیم کے ساتھ بڑا اچھا کولیبریشن کریٹ ہو رہا ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کی بات کے اندر وزن پیدا شروع ہو گیا ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آنا شروع ہو گئی ہے، آپ کا چہرہ زیادہ گلو کر رہا ہے، زیادہ فریش ہے۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ دوسرے ارد گرد والے لوگ بھی یہ محسوس کریں گے اور فیڈ بیک دیں گے۔ ریئلی میں یہ اپنے ایکسپیرینس بیسس پہ بتا رہا ہوں کہ ارد گرد والے لوگ کہیں گے یار کچھ نہ کچھ بدلاؤ ہے، یار تیرا کاروبار چل گیا ہے، لیکن کرے تیرے کاروبار کو نا کوئی اڑان لگ گئی ہے، اب یہ نا تیزی سے ترقی کی طرف جا رہا ہے۔ خواہ آپ کا کاروبار ابھی کہیں نہیں گیا، لیکن آپ کا جو بظاہر آپ کا باڈی لینگویج، آپ کی کمیونیکیشن، آپ کا رابطہ، آپ کی باتیں، یہ ساری چیزیں اس طرف ہو جائیں گی۔ اس سے کیا ہوگا کہ وہ لوگ آپ کے مزید قریب آنا شروع ہو جائیں گے، آپ کے بزنس میں آسانیاں پیدا ہوں گی، آپ کی پرسنل لائف میں گھر میں آسانیاں ہوں گی۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کبھی کبھی مسکراتے رہیں، کبھی کبھی تو کیا، میں تو کہتا ہوں ہمیشہ مسکراتے رہنا چاہیے، کبھی کبھی بغیر وجہ کے بھی مسکراتے رہنا چاہیے۔ کیوں؟ مسکراہٹ جو ہوتی ہے یہ آپ کے اپنے لیے آسانیاں بھی پیدا کرتی ہے اور دوسروں کے لیے بھی پیدا کرتی ہے۔ تو میں یقین کرتا ہوں کہ آج کی جو ہماری یہ بات ہے، گفتگو ہے، اس پہ ہم کام بھی کریں گے اور اس کو اپنے اندر ڈیولپ کریں گے۔ لیکن پھر میں دوبارہ کہوں گا کہ جنہوں نے پچھلے اس سے پہلے والی باتیں نہیں سنی، پچھلی ویڈیو، وہ میں نے لنک میں اوپر دی ہوئی ہے، اس کو پہلے ضرور سنیے گا، اس پہ تھوڑا عمل کیجئے گا۔ جب اس پہ عمل کر لیں پھر اس پہ آپ نے عمل کرنا شروع کرنا ہے، تو یقیناً بہتری آئے گی۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں کو یہ چیزیں بہتر محسوس ہوتی ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے آپ کی زندگی کے اندر بدلاؤ آ رہا ہے، آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں، تو پھر ایک کام کیجیے۔ وہ کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ یہ میسج دوسرے دوستوں کو ضرور شیئر کیجیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے، بیل آئیکن پہ پریس کر دیجیے۔ اس سے کیا ہوگا، نمبر 1 کہ آپ جب بھی میں کوئی بھی نئی انفارمیشن یا نئی
چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو آپ کو اس کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوگا کہ ہم مل جل کر اس معاشرے میں، اس سوسائٹی میں بہتری لے کے آ سکتے ہیں۔ اور میرا یقین ہے کہ قطرے سے سمندر کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن قطرے قطرے سے بہت زیادہ فرق پڑ جاتا ہے۔ تو یہ آج شروعات ہیں، بہت مہربانی، السلام علیکم۔